अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, क्या नए पाकिस्तान में सियासतदानों के साथ नैब का रवैया गलत है, गैर मुसावी है, इंतकामी है? इस पर आज हम बात करेंगे। आगा सिराज दुरानी की गिरफ़्तारी के बाद जो बहस एक नया रुख इख्तियार करी है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। स्पीकर को गिरफ़्तार करने का तरीका क्या गैर आइनी है या एहतसाबी अमल जो है वो गलत है, तरीक़ाकार गलत है, इस सब पर भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर ये भी बात करेंगे कि ये एहतजाज जो है अब पार्लियामेंट से आगे कहाँ तक जाएगा। जरदारी साहब ने जो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि उनके कदम में हम कदम मिलाकर चलेंगे, या हो सकता है हम खुद ही पीपल्स पार्टी जो है वो सड़कों पर आ जाए, तो क्या अगला लाएमल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? किस तरह का एहतजाज देखने में आ सकता है? वो जॉइंट अपोजिशन जो हमने पहले देखा था बन रही थी, लेकिन बन कर भी कुछ ना डिलीवर कर पाई, कुछ ना कर सकी, बहुत से अहम मौके आए लेकिन वो सब उन्होंने गंवा दिए। तो क्या अब ये जॉइंट अपोजिशन वाला कोई काम दोबारा होने जा रहा है, और अगर होगा तो फिर किस हद तक कामयाब होगा? इस पर भी गुफ्तगू करते फिर बात करेंगे कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। मुसल्लह अफवाज के सरबराह, वज़रा, दीगर हुक्काम इसमें शामिल थे और ख़ास तौर पर पुलवामा के हवाले से भारत को जवाब देने के हवाले से हिकमत अमली जो है वो तय की गई। और कल आसिफ गफूर साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बहुत ही अहम है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूदा तनाज़ुर में। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौमी सलामती के उमूर के हवाले से भी बात की जाएगी। और फिर बात करेंगे कि आलमी अदालत में कुलभूषण के केस में जो मियां नवाज शरीफ साहब का जो एक उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसको बतौर सबूत जो इस्तेमाल अब किया जा रहा है, बतौर ढाल इस्तेमाल किया जा रहा है, इसने बहुत से सवालात उठा दिए हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ तज्ज़िये तबसरे हो रहे हैं कि कोई प्लान्ड इंटरव्यू था, कोई प्लान साजिश थी। तो साथ ही साथ ये भी बात की जा रही है कि कहीं ये गैर जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या फिर ये एक मनफी प्रोपेगेंडा है मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के हवाले से। इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। बहुत ही मोअज़्ज़ज़ पैनल हमारे साथ। सीनियर तज्ज़ियाकार अयाज़ खान साथ मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार अंसार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है, और सीनियर तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज़ खान साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ज़रा ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि तरीक़ेकार नैब का कोई गलत है, गैर मुसावी सलूक किया जा रहा है, इंतकामी कार्रवाई हो रही है, हो क्या रहा है? तौहीन हो रही है सियासतदानों की, और फिर सिर्फ सियासतदान ही क्यों फोकस हो रहे हैं? देखिए, असल चीज़ जो है जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या किस तरह से किसने प्लान किया कि सिंध असम्बली का स्पीकर है और उसको इस्लामाबाद से जाके एक होटल से पकड़ना है। कराची में नहीं पकड़ा जा सकता था, मेरी समझ से बाहर है। क्यों नहीं पकड़ा जा सकता था? बुनियादी तौर पे जब इस तरह का काम नैब वाले करते हैं तो वो फिर मौका देते हैं। और आपने देखा उसके बाद पीपल्स पार्टी ने जो स्टैंस लिया, वो एक तो जमहूरियत तो ज़ाहिर है फौरी ख़तरे में पड़ जाती है इस मुल्क में, वो भी स्पीकर पकड़ा जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है जमहूरियत को। उसके बाद सूबाई कार्ड आप खेलने का मौका देते हैं पीपल्स पार्टी को, और उसके बाद जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी अब हुकूमत को टाइम नहीं देंगे और पता नहीं सड़कों पे आ जाएंगे। आज की तारीख तक तो पीपल्स पार्टी के पास स्ट्रीट पावर नहीं है। सिंध में भी स्पीकर गिरफ्तार होता है, वो कैबिनेट के लोग ज़रूर जाते हैं, इनके MPs भी ज़रूर जाते हैं इज़हार यकजहती के लिए, लेकिन आम आदमी में वहाँ कोई तशवीश कम अज़ कम मुझे तो नज़र नहीं आई जितना अभी तक मैंने फॉलो किया इस केस को। उसकी वजह ये कि तीसरी आपकी टर्म है इस दौर की भी। अगर आप देखें 10 साल पहले आपने हुकूमत की, अब 11वां साल है और सिंध के जो हालात हैं वो सब के सामने हैं। आम आदमी के लिए कुछ किया नहीं। हाँ, अलबत्ता जब मौका मिलता है, ज़ाहिर है जब आप सियासतदान को पकड़ते हैं तो फिर सियासतदान को सियासत करने का मौका मिलता है, सियासी पार्टी को सियासत करने का मौका मिलता है, और यही जरदारी साहब और उनकी पार्टी कर रहे हैं। गिरफ्तार अगर सबूत हैं, वो कोई भी हो सियासतदान, बिल्कुल उसको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह ये ड्रामा बना देते हैं नैब वाले, मुझे लगता है कि ये उनकी हिमायत कर रहे हैं, वो कोई कहीं फेवर दे रहे हैं ये पीपल्स पार्टी को। जिस तरह से गिरफ्तारी इन्होंने की है ड्रामाई अंदाज में, ये तरीका गलत है और इसीलिए मौका मिल जाता है। जिस तरह भी अयाज़ खान साहब कह रहे हैं कि तरीक़ाकार जो है वो गलत है, चले एहतसाब का एक अमल है, जारी रहना चाहिए, तरीक़ाकार गलत है। और वो जो उन्होंने कहा कि एक तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही सपोर्ट करेगा, ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है ऐसा? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि फ्रॉम डे वन नैब ने कभी भी अकाउंटेबिलिटी तो की नहीं। अकाउंटेबिलिटी इसका मकसद ही नहीं था।
پہلے بھی وچ ہنٹنگ ہوتی تھی, ابھی بھی وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے. ورنہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر انکوائری اور انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر اگر آپ نے سندھ اسمبلی کے اسپیکر کو پکڑ لیا اور اریسٹ کر لیا ان کو, تو ایک 2 اور اسپیکر ہیں, پنجاب اسمبلی کے بھی ہیں اور نیشنل اسمبلی کے بھی اسپیکر ہیں, ان کے خلاف بھی انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو رہا ہے, تو ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ پکڑ لیا نا, تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بیلنس ہو گیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اس پکڑنے کے حق میں نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کے آپ پورا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, نیب کو ہمیشہ استعمال کیا جاتا رہا سیاسی پارٹیوں کو بنانے میں, ان کو بگاڑنے میں, حکومتوں کو بنانے میں, ان کو کمزور کرنے کے لیے, اور اسی طریقے سے ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. اور ایون جو بڑے جینوئن کیسز ہوتے ہیں ان کو یہ پرسو نہیں کر پاتے نیب اور ان کی انکمپیٹنس کی حد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, 2000 سے لے کے آج تک نیب کو 18 سال 19 سال ہونے کو ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کسی ایک سیاستدان کو, آلدو ان کا زیادہ شوق سیاستدان اور سول بیوروکریسی ہوتا ہے, لیکن مجھے کوئی ایک سیاستدان بتا دیں جن کی انہوں نے کنوکشن کی ہو تھرو پروسیس آف لا اور اس کنوکشن کو اپ ہولڈ کیا ہو سپریم کورٹ آف پاکستان نے. کسی ایک سیاستدان کا مجھے نام بتا دیں. مجھے ایک پیسہ ریکور کیا ہو اسی پروسیس کے تھرو. پلی بارگین کا طریقہ بلیک میلنگ کا ہے, اسی طریقے سے یہ جو والنٹری ریٹرن والا طریقہ ہے وہ بلیک میلنگ کا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو بند کر کے آپ کو کر لیتے ہیں. ادروائز آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کوئی ایک دھیلا کسی سیاستدان سے ریکور کیا ہو؟ نہیں, اب تو یہ کہہ بہت رہے ہیں بڑے بڑے کیسز, اسٹرانگ کیسز ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ہم سے اتنے پیسے لے لو, ہم کہتے ہیں اتنے نہیں, اتنے دیں گے تو پھر کوئی دیکھا جا سکتا ہے, سوچا جا سکتا ہے. کیا پتا اب ریکوریاں شروع ہو جائیں. صابر شاکر, آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہے آغا سراج صاحب کو پکڑنے کا یہ غلط ہے, غیر جمہوری, غیر آئینی طریقہ ہے؟ کچھ اور طریقہ کار بھی کیا جا سکتا تھا. تو احتساب کا عمل شفاف نہیں ہے کیونکہ طریقہ کار شاید درست نہیں ہے. طریقہ کار کوئی بھی ہوتا اس پہ اتنا ہی واویلا ہونا تھا جو اب ہو رہا ہے. آپ ان کو کراچی سے گرفتار کرتے تب بھی جمہوریت خطرے میں تھی, آپ ان کو ملک کے کسی اور حصے سے گرفتار کرتے تب بھی سیاسی انتقام کا رویا جانا تھا. یہ تو آپ جس بھی کرپٹ شخص کو پکڑیں گے تو اس کا ریئیکشن یہی آئے گا. لیکن صابر صاحب یہ تو تھوڑا مختلف ہو گیا نا, یہ تو تھوڑا مختلف ہو گیا. ان کے گھر پر جس طرح سے خواتین اندر تھیں, وہ سارا جو ایک عمل ہوا اس کے اوپر بڑا کوشچن مارک ہے. انہوں نے کہا کیوں نہیں علیمہ خان کے گھر اس طرح سے گئے, کیوں نہیں علیم خان کے گھر, ان کے گھر کی چادر, چار دیواری, تقدس جو ہے وہ سب کا برابر ہے. یہ تھوڑا مختلف نہیں ہو گیا ذرا؟ آپ کتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور ان کتنے لوگوں کے گھروں میں ریڈ ہوتا ہے, اور ہم کتنے لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. صرف اگر کوئی سیاسی اشراف یا پولیٹیکل ایلیٹ کا کوئی بندہ پکڑا جائے, کوئی تگڑی پارٹی کا بندہ پکڑا جائے, اس پہ تو اس کی ساری سیاسی جماعت پیچھے آ جاتی ہے, اس کے پیچھے اس کے دوست آ جاتے ہیں, اس کے پیچھے پارلیمنٹیرینز آ جاتے ہیں, اس کے پیچھے صوبائی کارڈ آ جاتا ہے. اور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کتنے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہوں گی. کیا پھر سب لوگوں کو یہی ٹریٹمنٹ دیا جائے کہ جناب عزت مآب فلاں فلاں ملزم صاحب, ہم آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں, اجازت ہو, تبع نازک پہ گرانا گزرے تو دیکھیے آپ عہدے کا بھی تو تھوڑا خیال کریں نا, سب کو ایک ہی سوٹی سے تو نہ ہانکیں. یہ آپ یہ بتائیں, یہ بتائیں کہ کون سی سوٹی؟ قانون کی نظر میں تو سب برابر ہوتے ہیں. یہ بتائیں کہ کس نے لائسنس ٹو کرپشن دیا, کس نے لائسنس ٹو کل دیا کہ اسپیکر کی سیٹ پہ جو آ کے بیٹھ جائے گا اور وہ جو مرضی کرتا رہے, اس پہ جو مرضی کیس ہو اور کوئی قانون اس سے نہیں پوچھے گا, وہ قانون سے بالاتر ہے. یہ کس نے اختیار دیا ہے؟ یہ تو خود اسپیکر کی سیٹ کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے پہلے کہ ایسے صاف ستھرے لوگ نہیں ہیں پیپلز پارٹی میں, مسلم لیگ نواز میں, دیگر جماعتوں میں. آرڈر جاری ہے اور کل اسپیکر کی سیٹ پہ آپ کو یقیناً وہی بیٹھے ہوئے دکھائی دیں گے, پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو یہی چیز ہے نا, یہ مذاق ہے. یہ قانون انہوں نے خود ہی بنایا ہے, پروڈکشن آرڈر بھی انہوں نے خود ہی بنائے ہیں اپنی حفاظت کے لیے. مختلف قوانین اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے خود بنائے ہیں.
باقی عام مجرموں کے لیے، عام ملزمان کے لیے جن پہ چھوٹے چھوٹے الزام ہوتے ہیں، ان کو تو آپ پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتے، ان کو تو ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی، اپنے بچوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ چونکہ سیاسی اشرافیاں ہیں، پولیٹیکل ایلیٹ ہیں، پولیٹیکل زوما ہیں، ان کا بورژوا طبقے سے تعلق ہے، یہ سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، اقتدار پہ ان کا اختیار ہے، سسٹم پہ ان کا اختیار ہے. اس لیے ان کو تمام قوانین سے مبرہ کیا کہنا چاہیے امیونٹی حاصل ہے، استثناء حاصل ہے. یہ جو مرضی کرتے جائیں، یہ پبلک کے نمائندے ہیں. ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں. ہم ان کو ووٹ اس لیے نہیں دیتے، یہ آپ کے اور میرے اور یہ کیمرہ مین اور باقی سٹاف، انصار عباسی صاحب، ایاز صاحب، یہ ہمارے ووٹوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں. یہ ہم اختیار دیتے ہیں کہ جناب آئیے آپ امور مملکت چلائیے ہماری آن بہاف آف ووٹرز. ہم اپنا اختیار ان کو تفویض کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جا کے بجائے اس آپ سے شروع ہوگا ہی نہیں. آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ صرف سیاستدانوں کا کیوں ہو رہا ہے، تو پہلے سیاستدانوں کا شاید، پھر بعد میں دوسروں کا، یا دوسروں کا پیرالل ہو بھی رہا ہے، تو شاید اتنا شور یا ان کے پیچھے اتنا کھڑا ہونے والا، شور کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ صاف پانی کیس میں ہائی کورٹ نے کیا کیا، بتائیں اس کیس کا، اور نیب کے ساتھ کیا کچھ ہوا. آشیانہ کیس میں مجھے بتائیں کہ کتنا شور مچایا نیب نے، کیا کچھ نہیں کہا. اور ہم نے ظاہر ہے جو نیب نے کہا ہم نے اس کو بہت پبلسٹی دی، اس کا آؤٹ کم کیا نکلا. یہ تو چارج شیٹ ہے اگینسٹ نیب سر، یہ تو چارج شیٹ ہے اگینسٹ نیب. سر گزارش نیب لوگوں کے ساتھ میں یہ نہیں چاہتا نہ ریٹائرڈ جنرلز کو، نہ پولیٹیشنز کو، نہ بیوروکریٹس کو. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہے نہیں اور آپ لوگوں کو بند کر دیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں. انصار عباسی صاحب، ہماری گفتگو کا محور بھی یہی ہے، کیونکہ ایک استحقاق ہے چیئرمین نیب کے پاس، کبھی بھی کہیں بھی کسی کو بھی گرفتار کر سکتا ہے. یہ سوابدیدی اختیارات ہونا اپنی جگہ، لیکن ان کا استعمال ٹھیک طریقے سے کیا جانا، اس پہ بڑا کوشچن ہے. ایاز خان صاحب، غلط استعمال ہو رہا ہے، قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں استعمال ہو رہا. قانون میں تبدیلی تو جب ہوگی تو ہوگی، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ نہیں، قانون میں تبدیلی تو ہو اس لیے نہیں سکتی کہ جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری باری نہیں آنی کبھی بھی. ظاہر ہے اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ دوسروں کی باری آنی ہے، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے دو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. اس لیے اس میں تبدیلی تو آپ سوچیں بھی نہ. ظاہر ہے آل پاورفل ہوتے ہیں ہم، جب مسند اقتدار پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ یہ کرسی پہ کوئی اور بیٹھا ہوگا. یہ بات نیب خود یہ چیزیں مجھے اسی لیے تو لگتا ہے کہ کہیں ڈرامہ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں آپ فیور دے رہے ہوتے ہیں کسی کو اس طرح کی کارروائیاں کر کے، کسی کو ہتھ کڑی لگا دیتے ہیں، کسی کو بڑے احترام سے. اب دیکھیں نا علیم خان صاحب کے کیس میں جب وہ جو پریس ریلیز تھا اس میں مبینہ الزام کا ورڈ یوز ہوا تھا اور باقی نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے کہ آپ جان بوجھ کے اس طرح کی چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ کوئی متنازع کام ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، پی ایم ایل این کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. ایک تو ہم حکومت کو بہت رعایتیں دے رہے ہیں اور اگر ان کا بندہ پکڑا بھی ہے تو ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ان پہ الزامات ہیں. اصل بات وہی ہے کہ آپ پورے ثبوت کے بعد آپ جب گرفتار کریں گے، اور پھر وہ انصار عباسی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ہائی کورٹ تک جاتا ہے معاملہ، اس کے بعد ابھی قمر الاسلام کی وہ ہمارے سامنے ہے، وہ جو انحصار کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے، ان کو پکڑ کے بند کر دیا. اور اس کے بعد جب وہ ہائی کورٹ میں گیا تو اس کو وہ جو تفتیشی افسر تھا اس کو یہاں تک نہیں پتا تھا کہ یہ شہر کہاں پہ ہے یا یہ قصبہ کس علاقے میں ہے. یہ حالت کورٹ نے بھی یہ کہا نا کہ آپ لوگوں کو کیس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، آنیاں جانیاں ہوتی ہیں آپ کی، اس کے بعد بھی سب کچھ ہوتا رہتا ہے. سوال یہی تو اٹھتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے پھر یہ سارا کچھ. یہ کس کو، صرف آپ کاروبار بند کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں؟ صرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی کوئی گورنمنٹ کام نہ کرے، اپوزیشن مسلسل سڑکوں پہ رہے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ اصل کام ہو ہی یہ رہا ہے. یہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ گورنمنٹ کو سب سے پہلے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ بیڑا اگر کن کا ہونا ہے اور کسی کا کچھ نہیں جانا. ان کے تو سٹیٹس نہیں ہیں جو اپوزیشن بیٹھے ہوئے اس وقت. ٹھیک ہے انصار عباسی صاحب، تو پھر یہ جو ایک پیچھے ایک کوشش شاید بظاہراً کی گئی تھی، فروغ نسیم صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کو بھی انہوں نے کچھ بٹھایا تھا، کچھ باتیں ہوئی تھی کہ چلے جی آئیے بیٹھتے ہیں، نیب کے قوانین میں کچھ تبدیلی کرتے ہیں، کچھ پلی بارگین کے حوالے سے عدالت عالیہ نے بھی کچھ کہا تھا، تو وہ سب کیا دکھاوا تھا؟ ابھی کچھ نہیں کریں گے شاید اس لیے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ پکڑ دھکڑ جو ہے وہ ٹھیک سے ہو رہی ہے، ذرا کام ٹھیک سے ہو جائے، پھر جاتے جاتے ہم شاید اس کو تبدیل کر ہی دیں گے.
دیکھیں ایاز خان صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ان کو خیال ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور یہ جو چیخیں نکلنے کی بات ہوتی ہے نا کہ اپوزیشن کی چیخیں نکلتی رہے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اس کو ابالش کر کے ایک نیا اکاؤنٹیبلٹی کمیشن بنائیں گے، لیکن دونوں گورنمنٹس نے 5 سال ایک نے ضائع کر دیے، 5 سال ایک نے ضائع کر دیے، اور اس اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں کوئی ریفارم نہیں لے کے آئی۔ لیکن انصار عباسی صاحب پیپلز پارٹی کا پھر بھی سٹانس رہا تھا اپنی حکومت میں، ایسا نہیں ہے وہ چاہتے تھے لیکن تب بھی نون لیگ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اف آئی ایم رانگ۔ نہیں لیکن نہیں میں آپ کو بتاؤں، لیکن سنسیئرٹی آن دیئر پارٹ اگر ہوتی تو گورنمنٹس بہت کچھ کر سکتی ہیں، لیکن میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ اس گورنمنٹ میں بھی پی ٹی آئی میں آلدو کچھ لوگ بالکل کہتے ہیں کہ یہ ڈریکونین پاورز ہیں اس طرح کا، اور یہ بات جس طرح ایاز خان صاحب نے کہی نا، پرائم منسٹر نے خود کہا کہ اس ملک میں کاروبار نہیں ہو رہا، بیوروکریسی کام نہیں کرتی بیکاز آف نیب، اور سو نعیم الحق صاحب نے کہا کہ کاروبار نہیں چل رہا نیب کی وجہ سے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی کچھ لوگ گورنمنٹ میں، جس میں عمران خان صاحب بھی ویسے کبھی کبھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ چیخیں نکل رہی ہیں اپوزیشن کی، حالانکہ نیب کا کوئی کیس پی ٹی آئی نے نہیں بنایا، یہ پہلے کے کیسز چل رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کی چیخوں سے خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن لیٹ می ایشور یو کہ جس طرح ایاز خان صاحب نے کہا کہ جب ان کا ٹائم گزر جائے گا، اور جس وقت بھی نیب کو یہ خیال آ گیا یا اس کو یہ خیال دلوایا گیا کہ اب آپ نے جھوٹے سچے کیسز، یعنی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے خلاف جو کیس ہے، میری ذاتی رائے میں وہ کیس نیب کا نہیں بنتا، لیکن وقت آیا تو وہی کیس استعمال کر کے تو آپ دیکھیے گا کہ عمران خان پرائم منسٹر اور ادروائز اگر یہ چلے جاتے ہیں، بعد کی میں بات کر رہا ہوں، تو ان کو ہانٹ اور ہراس کرنے کے لیے نیب کچھ بھی کر سکتی ہے۔ سو جس طرح دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے سبق نہیں سیکھا اور اب وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، آئی وش کہ پی ٹی آئی کو یہ والی کم از کم اس تجربے سے سیکھنا چاہیے، اور ریئل سینس میں اکاؤنٹیبلٹی پاکستان میں احتساب ایسا ہو، دیکھیں احتساب ایسا ہو کہ آپ لوگوں کو پہلے بند کر کے تو پھر یہ کوشش کریں کہ اب ہم ایویڈنس لے کے آئیں گے اور پھر کرپٹ ثابت کریں گے، اور آپ کرپٹ ثابت نہیں کر پاتے کسی کو، ہونا یہ چاہیے کہ آپ انکوائری کریں، انویسٹیگیشن کریں، لوگوں کو بلائیں، ان لوگ کرپشن کی بیس کے اوپر اگر آپ نے لوگوں کو جیل میں ڈالنا ہے تو وہ کنوکشن کی بیس کے اوپر ہونا چاہیے، ادروائز اگر آپ لوگوں کو ارسٹ کرتے ہیں تو پھر یہ بیل کی پاورز کورٹ کو دینی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا ہمیں بریک پہ جانا ہے، ہم بریک سے جب واپس تو بات کریں گے کہ یہ جو ابھی اس وقت معاملات ہیں، پھر مولانا فضل الرحمان سے زرداری صاحب کی جو ملاقات ہے، اور اس کے بعد کوئی جوائنٹ اپوزیشن والا معاملہ، کوئی احتجاج کو ساتھ لے کر چلانے کا معاملہ، پارلیمنٹ سے آگے بڑھ کر کوئی احتجاج کرنے کا بھی ارادہ ہے، یا صرف پارلیمنٹ میں ہی شور مچایا جائے گا، یا کہیں کوئی دھرنے کر کے اپنا ایک پار شو کر دیا جائے گا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی ایاز خان صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو اس وقت ماحول جو بن رہا ہے، جو اپوزیشن اس وقت کافی سپریس دکھائی دے رہی ہے، تو کوئی جوائنٹ اپوزیشن والا سین، مولانا فضل الرحمان، وہ ملاقاتیں، کچھ آگے بڑھتا معاملہ دکھائی دے رہا ہے، کچھ اگریسو موڈ میں دکھائی دے رہی ہے اپوزیشن؟ سیٹ پار مجھے نہیں نظر آ رہی اس وقت، اسپیشلی پیپلز پارٹی کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے، اور آج کی سٹیج پہ کوئی بھی میرا خیال رسک نہیں لے گا اس سٹیج پہ کہ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، یہ دھمکاتے ضرور رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے۔ اگر زرداری صاحب کل کو وہ پھنس بھی جاتے ہیں اس کیس میں تو بلاول موجود ہیں پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے، اور بلاول کے حوالے سے بلاول ابھی اس تمام تر سیناریو میں پنڈی بھی شفٹ کر دیا گیا، کیس واپس آ رہے ہیں؟ بلاول آ جائیں گے، بلاول کا تو ایشو نہیں ہے اس میں، بلاول اس سٹیج پہ بلاول کا ایشو نہیں ہے، یہ سارا ایشو ان کے ابا جان کا ہے یا پھپھو جان کا ہے، جو سارا کیس ہے۔ بلاول نے کہا بھی، انہوں نے حلفاً کہا کہ میں نے تو کوئی کرپشن نہیں کی، اور وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے یار اگر کہیں کرپشن ہوئی بھی ہے ان کمپنیوں کے معاملات میں تو وہ بھی شامل ہے نا؟ نہیں، وہ بیسیکلی وہ بلاول معصوم آدمی ہے، ان کو چیئرمین بنا دیا، میں آپ کو چیئرمین بنا دوں گا 2 کمپنیوں کا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے بھی کرپشن کر لی میرے ساتھ۔ دیکھیں دستخط کرتے ہوئے مجھے تھوڑی سی عقل تو ہونی چاہیے نا، میں کس چیز پہ دستخط کر رہی ہوں۔ جب والد صاحب نے کہا بیٹا یہ 4 کمپنیاں آپ کی ہیں، آپ چیئرمین ہیں، تو بیٹے نے کہا جی ٹھیک ہے الحمدللہ، کیونکہ
کیونکہ بیٹے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے کل صحیح ہے کو. صابر بیٹے شاکر تو صاحب معصوم ہوتے ہیں نا, اس طرح نہ کریں آپ, زیادتی کر رہی ہیں. چلیں ٹھیک ہے. صابر شاکر صاحب بہت ہی تابعدار ہے بلاول بھٹو زرداری, اور والد صاحب نے جیسا جیسا کہا ویسا ویسا وہ کرتے گئے. کوئی مشکل نہیں, کوئی پریشانی نہیں. جوائنٹ اپوزیشن کچھ کر کے دکھا سکے گی, اور ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی؟ ایک چھوٹی سی بات میں پچھلی کروں گا. ایاز صاحب اور انصار عباسی صاحب, انصار عباسی صاحب کہہ رہے تھے ڈرکونین لا ہے یہ نیب کا. تو یہ قانون بنایا کس نے ہے؟ پارلیمنٹ نے بنایا ہے. اور یہ اختیار نیب کو کس نے دیا ہے؟ انہی پارلیمنٹیرینز نے دیا ہے, انہی پولیٹیکل پارٹیز نے دیا ہے. اور پی ٹی آئی تو اس وقت حصہ نہیں تھی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, متحدہ مجلس عمل اس وقت کی, اے این پی, تمام جماعتیں, ایم کیو ایم, ان تمام جماعتوں نے دیا ہے نیب کو یہ اختیار. نیب کا قانون انہوں نے خود بنایا, اس کو ویٹ بھی خود کیا. یہ ساری چیزیں خود کیا, چیئرمین خود لے کے آئے, اور چیئرمین کے انتخاب کا طریقہ کار خود انہوں نے طے کیا. تو یہ سارا کچھ تو انہوں نے خود بنایا ہے. تو اب اگر وہی قانون انہی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور وہ اس کے زد میں آ رہے ہیں, تو اب اس کو شور نہیں مچانا چاہیے, اس کو فیس کرنا چاہیے. دوسری بات آپ نے کہا اپوزیشن کا, تو ایاز صاحب کی بات صحیح ہے. اپوزیشن جماعتوں میں فی الحال اتنی سخت نہیں ہے. شہباز شریف صاحب بالکل ایک حد سے آگے کیا, وہ کسی بھی حد سے کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے. وہ اپنی لمٹس میں رہیں گے, ان کو پتہ ہے کہ ان کی لمٹس کیا ہیں, کیونکہ وہ اس وقت یہی اچھی باتیں کر کے تھوڑی بہت ڈھیل حاصل کر رہے ہیں. اس کے بعد آ جائیں پیپلز پارٹی کی طرف, تو پیپلز پارٹی دوسرے بڑے صوبے میں ان کی حکومت ہے. وہ کیوں چاہے گی کہ کوئی ڈی اسٹیبل کیا جائے اسلام آباد کو؟ اور اگر وہ اسلام آباد کو ڈی اسٹیبل کریں گے تو کراچی جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا, سندھ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ابھی اگر یہ اسپیکر پکڑے گئے ہیں, یہ ریزائن اس لیے نہیں دیں گے کہ دوبارہ اسپیکر کا انتخاب پیپلز پارٹی کو یقین نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کروا لیں گے. یہ تو ان کا واحد ذریعہ ہے. پروڈکشن آرڈر جاری کیسے ہوں گے, وہ آئیں گے کیسے؟ شہباز شریف صاحب 4 مہینے کی جو وہ گرفتاری اور وہ جو ان کا رہنا تھا وہاں پر صرف 4 یا 5 دن طے پایا, اس کی وجہ بھی یہ تھی. انصار عباسی صاحب یہ تو چلے بات اس کا ضرور جواب دیجیے گا کہ اپوزیشن میں کتنی ایک جان ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہم بیانات اس وقت آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری کے سن رہے ہیں, ان میں جو ایک ایگریشن ہے اور جو کچھ تعصب اس طرح کا پایا جاتا ہے, جس طرح وہ کہتے ہیں کہ سندھ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, وہ جی اے سندھ والی وہ جو ایک آواز ہے, اور وہ کوئی مجیب الرحمان ہو, وہ باتیں جو ساری کچھ کر رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے ایسا کوئی انڈیا کوئی اس طرح کا پیغام جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ ابھارا جائے گا شاید لوگوں کو اس بنا پر, اس پوائنٹ پر؟ دیکھیں, جو زرداری صاحب کی جو پولیٹکس کی ایک اس کو سمارٹنس کہہ دیں یا شروڈنس کہہ دیں, واٹ ایور آپ کی مرضی ہے, جو بھی آپ اس کو ورڈ ڈسکرائب کر لیں, جب بھی زرداری صاحب کو آپ دیوار سے لگائیں گے یا ان کے خلاف پروسیڈ کریں گے, تو انہوں نے ہمیشہ ان کو ایک فن آتا ہے, ہی ٹینڈز ٹو یوز دا سندھ کارڈ. میرا خیال ہے پہلے ایاز خان صاحب نے بھی شاید اس کی بات کی, تو وہ اس کو یوز کرنا جانتے ہیں, اور انہوں نے پہلے بھی یوز کیا اور پھر یوز کر رہے ہیں, اور اس کے لیے جس کو بھی وہ میسج دینا چاہتے ہیں بڑا سمارٹلی ان کو میسج بھی دیتے ہیں, اور پھر چلے بھی جاتے ہیں ملک سے باہر. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جی میں کہوں پھر ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں میسج دے کر. نہیں, وہ تو جب کوئی ڈائریکٹ اینڈ سے اینڈ بجانے والی بات اس قسم کی کر جاتے ہیں, لیکن بہت سی باتیں وہ بٹوین دا لائنز کرتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے ابھی بھی کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک یہ میری انفارمیشن ہے جو میں نے پچھلے دنوں لکھا بھی تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کافی جلسے ولسے کیے مختلف علاقوں میں, اور وہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک ملین مارچ کیا جائے, جس کو وہ ملین مارچ کہتے ہیں, اور وہ شاید مارچ یا اپریل میں وہ کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا آلریڈی پہلے کانٹیکٹ کافی دنوں سے, کچھ ریسنٹ ویک سے خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہا ہے. اور جس طرح ایاز خان صاحب نے کہا بالکل رائٹلی کہ جی مولانا فضل الرحمان تو فرام ڈے ون ہی از ویری فرسٹریٹڈ, اور ابھی چونکہ فرسٹریشن لیول پیپلز پارٹی کا اور خاص طور پہ زرداری صاحب کا, جو کہ کاؤنٹ پیپلز پارٹی کا خیر اتنا لیکن فضل الرحمان صاحب کا تو ایک ویک پوائنٹ یہ بھی ہے انصار عباسی صاحب کہ ان کے فالوورز جو ہے مذہبی بنیادوں پر تو باہر نکل آتے ہیں, سیاسی بنیادوں پر کوئی نہیں نکلتا.
نہیں دیکھیں، میرا خیال ہے کہ چونکہ پیس پارٹی کا اسٹریٹ پاور میرا نہیں خیال کہ اٹ از ہارڈلی اینی ویئر اراؤنڈ ان پنجاب ان پرٹیکولر، تو میری ذاتی رائے میں وہ چاہیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب لے آئیں، لوگ کچھ یہاں پہ دھرنا بھی دے دیا جائے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ پیس پارٹی کے بہت سے لوگ، اور میں چاہوں گا کہ میری خواہش بھی ہوگی کہ اپوزیشن اس سٹیج کے اوپر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو انٹینشن ہے، جو کرنا چاہ رہے ہیں، دس وڈ بی ویری انفارچونیٹ. بے شک آپ کو، مجھے بھی گورنمنٹ کی بہت سی چیزوں پہ اعتراض ہوگا کہ وہ ڈیلیورنس ابھی نہیں ہے، پرفارمنس نہیں ہے، واٹ ایور، لیکن اس قسم کی فرض کریں کہ آپ سٹ ان کر لیں، آ کے دھرنا دے دیں اور گورنمنٹ کے لیے، بیکاز الٹیمیٹلی اس کو پے پرائز کرنا پڑے گا اس ملک کو، سسٹم بھی جو ہے وہ بھی ثانوی چیز ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر میرا نہیں خیال کہ جوائنٹ اپوزیشن کا کوئی اگریمنٹ ہو سکتا ہے. اچھا انصار باسی صاحب، جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ اسٹیج، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے یاد صاحب، ایٹ دس اسٹیج، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اور بھارت کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے پلوامہ حملے کے بعد کی صورتحال کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں، واقعتاً ایٹ دس اسٹیج اٹ وڈ بی ویری انفارچونیٹ. تو ابھی جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، کل آصف غفور صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے. بھارت کی طرف سے ابھی ہم جو خبریں سن رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ پانی بھی بند کر دیا جائے. یعنی سچویشن جو ہے وہ اب ٹینس ہوتی دکھائی اب دے رہی ہے. وٹ وڈ یو سے، کتنی ایک امپورٹنٹ تھی آج کی جو اجلاس تھا، اور کل کیا ایک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کل کی پریس کانفرنس سے؟ واٹ ایلس could be said؟ دیکھیں سچویشن ٹینس ہو چکی، خاصی ٹینس ہو چکی. ایکسکیوز می. جس طرح سے ظاہر ہے پلوامہ کا ہوتا ہے اور اس کے فوری بعد پاکستان پہ الزام لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آلموسٹ اعلان جنگ انڈیا کی طرف سے تو ہو گیا. ہم نے بڑے اچھے طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کی وہ تقریر یقیناً بہت زبردست تقریر تھی، جس میں انہوں نے سب کچھ کہا کہ جو چاہتے ہیں آپ آ جائیں، اور آخر میں کہا کہ اگر جنگ چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور آج آپ نے دیکھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے بعد وہ اختیار بھی دے دیا فوج کو کہ جی جواب اگر آپ نے جو بھی دینا ہے اس وقت آپ دیں، آپ کو اجازت ہے. یہ بھی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا کسی پرائم منسٹر کہ کوئی اس طرح کی کوئی میٹنگ ہوئی ہو اور اس کے بعد یہ اس طرح کا کوئی میں نے چیز دیکھی ہو کہ جی پرائم منسٹر نے اختیار دے دیا فوج کو، جی آپ جو مرضی کریں. وچ مینس کہ اس وقت عمران خان صاحب کو بہت وہ اسٹرانگ ہیں، یا بالکل انہیں وہ مرتبہ دیا جا رہا ہے، رتبہ دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو کہ واقعی وہ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے. اور اس کے بعد جو ایک اور بڑا فیصلہ ہوا ہے آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو بڑا فیصلہ ہوا ہے کہ جماعت الدعوہ اور اس کے بعد ان کی وہ جو ذیلی تنظیم ہے فلاح انسانیت، اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے، ان کو بین کر دیا گیا ہے. تو یہ اس طرح سے اب ایک طرف تو آپ نے کہا کہ انڈیا اگر جنگ کرنا چاہتا آ جائے، ہم تیار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک پریکاشن بھی لے لی کہ ٹھیک ہے یہ چونکہ انٹرنیشنل لیول پہ ظاہر ہے اس میں صرف اس وقت انڈیا اور پاکستان نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں امریکہ بھی ہے، باقی عالمی طاقتیں بھی ہیں، چین بھی رابطے کر رہا ہوگا، اور بہت سی پیچھے باتیں جو چل رہی ہوں گی. اس کے بعد یہ فیصلے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے بعد انڈیا کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ کوئی ایگریشن دکھائے. حالانکہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید مارچ میں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ بات اب اس حد تک جائے گی، کیونکہ پاکستان بہت، اور ادروائز بھی اب دیکھیں انڈیا میں جس طرح کا ایگریشن نظر آیا پاکستان میں نہیں نظر آیا آپ کو. یہاں میڈیا بھی میچورٹی کا مظاہرہ کیا میڈیا نے، ایون قوم نے بھی، جو ٹویٹر پہ بھی جو لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے، اس میں میرے خیال ہمارے لوگ بہت محتاط انداز سے آگے بڑھے ہیں. یہاں سے وہ شدت پسندی نظر نہیں آئی جو انڈیا کی طرف بالکل سے. اور انٹرنیشنلی جو ایک پاکستان کی سٹینڈنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو رہی ہے اس وقت، اور جس طرح سے ایک اچھا جو پاکستان کا پرسپیکٹیو ہے سامنے جا رہا ہے. صابر شاکر صاحب، واٹ وڈ یو سے کہ اس وقت جو پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے وہ بھی شاید افیکٹ کرے گی بھارت کو شاید اپنا رویہ مناسب کر لینے پر؟ سعودی عرب کے جو ولی عہد وہاں پر گئے اور ان کے چاہنے کے باوجود، بھارتی قیادت کے چاہنے کے باوجود وہاں سے کچھ نیگیٹو نہیں بولا گیا، جیسا کہ اکثر ہوتا تھا جب بھی سربراہان جاتے تھے وہاں ان سے کچھ نہ کچھ کہلوا دیا جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. امریکہ بھی اپنی کہی ہوئی بات سے پھر واپس دوبارہ اسی پہ آ گیا کہ پھر بیٹھ کر بات چیت کی جائے. تو دس وڈ ایڈ ٹو اٹ. وہ جو پانی آبی جاریت کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے؟
دیکھیں، انڈیا اس وقت پلوامہ کے بعد جو انڈیا حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ ابھی تک اس کو حاصل نہیں ہو سکا. چائنا، رشیا، برطانیہ، امریکہ، یہ تو بڑی طاقتیں، ان کی طرف سے ابھی تک پاکستان پہ وہ دباؤ یا پاکستان پہ الزام بالکل نہیں لگایا گیا انڈیا کی خواہشات کے مطابق. یورپی یونین تو پہلے سے ہی کشمیر کا ایشو ٹیک اپ کر کے بیٹھی ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں. وہاں پہ تو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. پہلے سے ایک چیز موجود تھی. اور دوسری بات یہ کہ اس بار ہماری ملٹری لیڈرشپ نے، خاص طور پہ میں کہوں گا کہ دیگر ممالک کو جو میٹر کرتے ہیں ان میں امریکہ بھی شامل ہے، چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، ان ممالک کو، ایون دوست ممالک، سب کو یہ بتا دیا تھا کہ انڈیا کچھ نہ کچھ پلان کر رہا ہے اور وہاں پہ الیکشن ہے. مودی سرکار کو جتوانے کے لیے یا مودی سرکار خود جیتنے کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی ایڈونچر، مس ایڈونچر ہو سکتا ہے. یہ چیزیں شیئر کی گئی تھیں. اور خاص طور پہ میں امریکہ کی بات کہوں گا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکن اتھارٹیز کو براہ راست یہ کہا تھا کہ انڈیا کا موڈ یہ لگ رہا ہے، اس لیے آپ انڈیا کو لگام دیں، انڈیا کو میسج دیں، اس کو شٹ اپ کال دیں، جو بھی آپ الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. لیکن یہ چیز پہلے سے کنوے کر دی گئی تھی. ایک بات. دوسری بات، افغانستان کی وجہ سے پاکستان اس وقت سینٹر پوائنٹ ہے. پاکستان اس وقت مرکزی کردار ادا کر رہا ہے اور امریکنز کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے مثبت رول کے بغیر، پاکستان کے مرضی کے بغیر افغانستان میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا. اور انڈیا کا جو کردار امریکہ افغانستان میں دینا چاہ رہا ہے وہ اس کو نہیں دیا جا سکتا. اس لیے اب اس ریجن کے جو پلیئرز ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، ٹرکی ہے، وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. وہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ خاص طور پہ افغانستان کے معاملے میں اکٹھے مل کے آگے چل رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کا وہ انٹرویو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عسکریت پسند تنظیمیں جو ہے پاکستان میں متحرک ہیں جو ممبئی میں بھارتیوں کی ہلاکت کی ذمہ دار ہے، یہ وہ انٹرویو جو کہ آج پیش کیا گیا عالمی عدالت میں کلبھوشن کیس میں انڈیا کی طرف سے، بھارت کی طرف سے. ایاز خان صاحب کیا کہیں گے، کتنا ایک ویک کر سکتا ہے؟ یہ تو چلے ایک اور سوال ہوگا، لیکن سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت، جو تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ یہ کوئی ویل پلانڈ سازش تھی شاید، جس کو کہ شاید اب اس وقت انویل ہونا تھا. نہیں، میرا نہیں خیال کوئی ویل پلانڈ سازش تھی، یا اس وقت نواز شریف صاحب کو پتا تھا کہ پلوامہ میں یہ ہوگا اور یہ میرا انٹرویو اس وقت کام آئے گا. یا بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی ان کی، کلبھوشن کا کیس بیسیکلی نہیں، جو وہ ڈیفرنٹ چیز ہے نا. وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، جو جس تناظر میں آپ بات کر رہی ہوں میں اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. 3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے والا، اختلافات ہو سکتے ہیں آپ کے، کیوں نہیں ہو سکتے، لیکن نیشنل انٹرسٹ بھی کسی چڑیا کا نام ہے. آپ خاموش ہو کے الگ ہو جائیں یار، الگ بیٹھ جائیں. آپ بتا دیں کہ جی یہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اس ملک میں 3 دفعہ پرائم منسٹر ہوں، تینوں دفعہ ظلم کیا گیا. کیونکہ بڑے لیڈرز کبھی اس طرح سے نہیں کیا کرتے. آپ اس طرح انٹرویو دیتے ہیں، اس کو پلان کر کے انٹرویو دیتے ہیں. ظاہر ہے آپ میسج دینا چاہ رہے تھے نا کہ جی مجھے چونکہ آپ نے نکالا تھا یہ انہوں نے اس پہلی دفعہ جب نکالا گیا تھا ان کو تب بھی انہوں نے یہ کیا تھا. واشنگٹن پوسٹ کو ایک اس طرح کا انٹرویو دیا تھا اور اس میں بھی کچھ اس سے ملتی جلتی بات. ٹھیک ہے آپ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ملک دشمنی آپ اسے البتہ ضرور سمجھتے ہیں. سازش تھی کہ نہیں تھی، لیکن ملک دشمنی ضرور ہے. 3 دفعہ الیکٹڈ پرائم منسٹر، اتنی سوچ سمجھ آپ کہتے ہیں کہ ضرور ہوتی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جملہ بولنا ہے کہ نہیں. انصار عباسی صاحب، اگر ہم اسے سازش نہیں کہتے تو ایک ارسپانسبل سٹیٹمنٹ تو آپ اسے کہیں گے نا. ایک 3 دفعہ الیکٹڈ پرائم منسٹر جس طرح ایاز خان صاحب کہہ رہے ہیں، ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ دیکھیں، اٹ واز ہائیلی رسپانسبل اسٹیٹمنٹ. میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں، کسی بھی طور کے اوپر نواز شریف صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب
میں یہ بالکل بھی نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ کہ وہ پاکستان کے کوئی غدار ہیں یا اس قسم کی بات ہے، لیکن ان کی اس سٹیٹمنٹ نے ہمارے دشمن کو خوش کیا تھا، اور اس وقت ان کی خوشی کا ہم نے انڈیا کا اظہار بھی دیکھا تھا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور چیز اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جس کو ہم میڈیا کے لوگوں نے اگنور کیا. دیکھیں، اگر نواز شریف صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ارسپانسبل تھی، جو کہ تھی اور بہت ارسپانسبل تھی، تو کیا ایسی ارسپانسبل سٹیٹمنٹ کو ہمیں میڈیا میں چھاپنا چاہیے تھا؟ کیا ہمیں اس ڈان کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ڈان اخبار میں چھپنا چاہیے تھا یہ؟ آلدو ہم جرنلسٹ جو جرنلزم جو اس ملک میں پریکٹس کرتے ہیں، اس میں دو ویو پوائنٹس ہیں. ایک ویو پوائنٹ ہے کہ جی چھاپنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن میں اس وقت جو انہوں نے یہ بیان دیا تھا شاید اس پر کوئی ایک مؤثر قدم لے لیا جاتا تو شاید آج ہم کوئی جواب دینے کے قابل ہوتے کہ جی ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا تو دیکھیں جی یہ اقدام لیا گیا. دیکھیں نہیں، ایک منٹ دیکھیں، میری ذاتی رائے میں میں اس قسم کی جرنلزم کو اپروو ویسے نہیں کرتا جو سٹیٹمنٹ، کچھ بھی ایسا ایشو، کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کے دین کے خلاف ہو اور جو آپ کے ملک کے خلاف ہو اور جو ملک اسلام کے نام کے اوپر بنا، ایسی چیزوں کو اخبارات میں یا میڈیا میں نہیں آنا چاہیے، ایسی چیزوں کو نہیں چھاپنا چاہیے. یہ سر اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، کیا کرے، اپنے ہی چھاپتے ہیں، اپنے ہی بتاتے ہیں اور اپنے ہی پھر آگے تک پہنچاتے ہیں. چلے یہ سے بتا دیجئے. جی دس از ویری انفارچونیٹ. ہاں دس از ویری انفارچونیٹ، ڈیفینیٹلی. چلے لیکن یہ تو ہے نا، لیکن بھارت نواز پالیسیز جو ہیں نواز شریف صاحب کی ہمیشہ کرٹیسائز ہوتی رہی. چاہے یہ کہا جاتا رہا کہ اپنے بزنسز کے حوالے سے، پھر کل میں صابر شاکر صاحب کے پروگرام میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے دکھایا مریم صاحبہ سے جب سوال کیا جا رہا ہے کہ بھارت کے حوالے سے کچھ تو بول دے تو خاموشی. اعتزاز صاحب جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ کے فلور پہ بار بار کہتے رہے کہ کبھی تو آپ کے منہ سے کلبھوشن کا نام تو نکلے، ہم سننے کو ترس ہی گئے. تو یہ سب کچھ پھر کیا ڈپک کرتا ہے؟ کیا آپ کی کس کے ساتھ لائلٹی ہے، کس کے ساتھ آپ کی محبت ہے؟ دیکھیں میں ویسے اس چیز کو نہیں بائی کرتا. میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے، یہ غلط پروپیگنڈا ہے. کلبھوشن کی بات تو عمران خان بھی نہیں کر رہے آج تک. پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی اسپیچ میں بات کی، میرا خیال ہے نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے صابر شاکر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ جو انٹرویو اس وقت استعمال کیا بھارت نے کلبھوشن کیس میں، وہ ملتان میں سیرل المیڈا کو بلایا گیا، نواز شریف صاحب نے بلوایا. ایئرپورٹ پہ ان کی پہلے سے اطلاع تھی، ان کو سرکاری گاڑی میں، یعنی کہ اس وقت کی پنجاب حکومت تھی اس میں لے کر گئے. وہاں پہ انٹرویو دیا گیا، دلوایا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ شائع کیا گیا. تو اس لیے یہ تھا تو ویل پلانڈ، اور یہ کب استعمال ہونا تھا یہ ہمارے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا. مودی سے ان کی یاری دوستی تو بالکل تھی. سجن جندال آیا، دیکھیں وزیر صاحب کہہ رہے ہیں ان کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ یہاں استعمال ہو جائے گا. یہ جی بالکل یہ بات صحیح ہے. تو اب جو لگ رہا ہے، اگر ہم ماضی میں چلے جائیں مودی صاحب کا جاتی عمرہ میں آنا، شادی میں شریک ہونا، ہمارے کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو نہیں پتا، کابل سے اڑتے ہیں، آ جاتے ہیں، شادی اٹینڈ کرتے ہیں، کانوں میں کوئی باتیں کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر سجن جندال آتے ہیں اچانک بغیر ویزے کے، مری وزیر اعظم صاحب کے جو ذاتی گھر ہے وہاں پہ جاتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انڈیا نے کلبھوشن کا معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے گئے، اور آج اسی ہمارے سابق وزیر اعظم کا انٹرویو کا وہ پورشن آج انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. تو یہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف دشمنی ہے بلکہ بھارت کو پورا فائدہ دینے کی کوشش کی گئی. تو میں تو اس معاملے میں بالکل کوئی رعایت کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں کہ نواز شریف صاحب کی پاکستان کے لائلٹی پہ شک نہ کیا جائے. 100% شک کرنا چاہیے ہمیں، اور ان کو اس جرم میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری ریاست میں اتنی سخت نہیں ہے، ہمارے ریاستی اداروں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ان کا ٹرائل کر سکیں، کیونکہ وہ ہیں انٹرنیشنل پلیئر، پاکستان کے پلیئرز تو اب وہ رہے نہیں، وہ ذرا آپ کی رائے اپنی جگہ یقیناً. اگر ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ چلے ایک ویل پلان سازش ہی ہوگی، لیکن ایک انسبلٹی کے ہمارے پینلسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہائٹ تھی، 3 بار الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، اور ایک ایسی بات کر جانا جو ہمارے لیے بھی باعث شرمندگی ہوا. اور آج عالمی عدالت میں جب یہ موقف پیش کیا گیا تو ہم شرمندہ ہی ہو گئے کہ اب ہم اس کا کیا جواب دیں کہ یہ تو ہمارے ہی اس وقت کے وزیر اعظم کا بیان تھا. اینی ویز پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنے مہمانوں کا
मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। इंशाल्लाह नाज़रीन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।